कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ पर सख्त हमला करते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में हुकूमत मुस्लिम मुखालिफ अंदाज में काम कर रही है। तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में मस्जिदों और दरगाहों की मसमारी के वाक़यात पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और उत्तर प्रदेश की वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि दोनों रियासतों में मस्जिदों और दरगाहों को मसमार किया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में हुकूमतें मुस्लिम मुखालिफ अंदाज में काम कर रही हैं। उन्हें सिर्फ वोटों में दिलचस्पी है, कम्युनिटी की ज़रूरियात को पूरा करने में वो कोई दिलचस्पी नहीं रखते। अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना था कि मुस्तकबिल में मजलिस अपनी ताकत दिखाएगी। और आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की अज़ाओं से। कोई हमारा अपना नहीं है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता को पुलिस ने डीजीपी से मुलाकात करने से रोक दिया। डीजीपी के दफ्तर में कशीदगी फैल गई। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने जुमा को तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मुलाकात करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें डीजीपी से मुलाकात करने से रोक दिया, जिसके बाद डीजीपी के दफ्तर में हल्की कशीदगी फैल गई। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते नागर कर्नूल जिले के कमेरा मंदिर में 2 माह के बच्चे की मौत के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा लेकर के कविता डीजीपी के दफ्तर पहुंची थी। कि कविता को रोक देने पर तेलंगाना जागृति के कायदीन ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने कविता समेत 5 कायदीन को डीजीपी से मुलाकात की इजाजत दी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर मगदा जंक्शन पर तामीर हो रहे स्टील फ्लाई ओवर के काम का मुआयना किया। शहर हैदराबाद में मुस्तकबिल में बढ़ती हुई ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए हैदराबाद सिटी इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसी के किस्से के तौर पर सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने जुमा को बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर मगदा जंक्शन पर तामीर हो रहे स्टील फ्लाईओवर के कामों का मुआयना किया। उनके हमरा जीएचएमसी, मेगा इंजीनियरिंग कंपनी के नुमाइंदे और पुलिस के सीनियर ओहदेदार देखे गए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वीसी सज्जनार का कहना था कि इन कामों का मकसद शहर में भीड़ भाड़ को कम करना है। उन्होंने बताया कि तामीरात जीएचएमसी, रियासती हुकूमत और पुलिस मिशनरी के तालमेल से मरहलावार मनसूबाबंदी के साथ की जा रही है ताकि अवाम को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अगले 2 सालों में कुल 7 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि काम रात के वक्त भी जारी रहेगा ताकि दिन के वक्त ट्रैफिक में खलल ना पड़े। काम मुकम्मल होने तक कुछ तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने वजाहत की कि तामीराती काम के पेश नज़र मुताल्लिक़ा रूट्स पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक तहदीदात पर अमल करने का मशवरा देते हुए सीपी हैदराबाद ने कहा कि भीड़ से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मौके पर जॉइंट सीपी ट्रैफिक जोएल डेविस के अलावा जॉइंट सीपी एसएम विजय कुमार, डीसीपी ट्रैफिक काजल, जुबली हिल्स के डीसीपी रमना रेड्डी, जीएचएमसी के आला ओहदेदार भी देखे गए। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से काला पत्थर और कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के रॉडी शीटर्स और उनके
اہل خانہ کے لیے ایک مشاورتی پروگرام منعقد ہوا۔ بحالی اور سماجی انضمام کو فروغ دینے کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر حیدرآباد پولیس نے کالا پتھر اور کاماٹی پورہ پولیس اسٹیشن حدود کے راڈی شیٹرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے ایک مشاورتی پروگرام منعقد کیا۔ پروگرام ڈی سی پی راجندر نگر زون چودھری سرینواس کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ سیشن کے دوران ڈی سی پی نے راڈی شیٹرز اور ان کے خاندانوں سے بات چیت کی اور انہیں نظم و ضبط اپنانے اور پرامن زندگی گزارنے پر زور دیا۔ ڈی سی پی نے مجرمانہ سرگرمیوں سے مستقل دور رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے راڈی شیٹرز سے کہا کہ وہ معاشرے کے ذمہ دار افراد کے طور پر اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں۔ فلاحی سرگرمیوں کے ایک حصے کے طور پر 19 راڈی شیٹرز کے خاندانوں میں راشن کٹس بھی تقسیم کی گئی۔ پولیس نے بحالی کی کوششوں کی حمایت اور حکومتی فلاحی اسکیمات تک رسائی کو آسان بنانے میں مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا۔ پولیس اہلکاروں نے راڈی شیٹرز کے بچوں کے مستقبل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھنے والے طلباء کو رہائشی اسکولوں میں داخلے کے لیے بہتر تعلیمی مواقع فراہم کرنے میں مدد کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر سینئر پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے مہاتما گاندھی بس اسٹیشن پر محکمہ RTC کی جانب سے ملک کی پہلی GI آن ویلز بسوں کا آغاز کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے مہاتما گاندھی بس اسٹیشن پر ملک کی پہلی GI آن ویلز بسوں کا آغاز کیا۔ GI ٹیگ والے ہیریٹیج پروڈکٹ سے متاثر ثقافتی اور فنکارانہ انداز کے ساتھ تیار کی گئی بسوں کو تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما اور ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے باضابطہ طور پر جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر RTC کے MD ناگی ریڈی، حیدرآباد کی کلکٹر ہری چندنا کے علاوہ RTC کے سینئر افسران موجود تھے۔ بسوں پر دکھائی گئی GI تھیم پر مبنی آرٹ تلنگانہ کی بھرپور ثقافت، روایتی فن اور ہینڈلوم کے ساتھ ساتھ دستکاری کے ورثے کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ قدم GI مصنوعات کے بارے میں بیداری کو فروغ دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ فنکاروں کی مدد کی جا سکے اور سیاحت کی ترقی میں بھی تعاون ہوتا رہے۔ 6 اضلاع کے لیے 6 مختلف GI آرٹ تھیمز پر مشتمل 6 ایکسپریس بسیں متعارف کروائی گئی ہیں۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے دہلی شراب پالیسی معاملے میں دہلی کی ایک مقامی عدالت کی جانب سے ان پر عائد تمام الزامات کو خارج کرتے ہوئے انہیں کلین چٹ دینے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدلیہ کی شکر گزار ہیں کہ عدلیہ نے ملک کے عدلیہ پر ان کے اعتماد کو برقرار رکھا ہے۔ ملک بھر میں سنسنی پھیلانے والے دہلی شراب پالیسی معاملے میں تلنگانہ جاگرتی کی صدر اور عام آدمی پارٹی کے قائدین کو بڑی راحت ملی ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا و دیگر کے خلاف سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی جانب سے درج تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ کویتا و دیگر پر عائد تمام الزامات کو خارج کرتے ہوئے انہیں مکمل طور پر کلین چٹ دے دی۔ کلین چٹ ملنے پر تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 100 بار یہ کہا گیا تھا کہ ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سیاسی طور پر دباؤ بنانے اور سیاسی انتقام کے لیے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا اور وہ عدلیہ کی شکر گزار ہیں کہ عدلیہ نے ملک کی عدلیہ پر ان کے اعتماد کو برقرار رکھا ہے۔ کہ کویتا نے کہا کہ آج عدلیہ نے جھوٹ کے اس پورے جال کو کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل صورتحال میں ان کے ساتھ رہنے والے ہر شخص کا وہ شکریہ ادا کرتی ہیں۔ کہ کویتا نے کہا کہ سچائی کو چھپایا جا سکتا ہے لیکن اسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کھمم میں گھروں کی مسماری پر ریاستی حکومت پر تنقید کی، کہا یہ وزراء نہیں ہیں بلکہ ریئل اسٹیٹ بروکرز ہیں۔ کھمم شہر کے مضافات میں ویلگو ماتلا میں بھودان اراضی پر بنائے گئے تقریباً 650 مکانات کو ریونیو حکام نے منہدم کر دیا تھا۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے بھودان کی زمینوں پر انہدامی کارروائی کا معائنہ کرتے ہوئے متاثرین کو حوصلہ دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر حکومت پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ گاندھی خاندان کو روپیہ عطیہ کیے گئے ہیں۔ ریونت ریڈی نے 1000 کروڑ روپے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے غریبوں کے مکانات کو مسمار کر ان کی اراضیات کو بیچ کر پیسہ کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ KTR نے کہا کہ وزیر اعلیٰ حیدرآباد میں
غریبوں کے گھروں کو مسمار کر اپنا دوسرا محل تعمیر کر رہے ہیں اور ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا بھی اپنے مکان کی تعمیر کر رہے ہیں۔ وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی کی کمپنی قائم ہونے جا رہی ہے اور غریبوں کو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت نہیں ہے بلکہ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے اور یہ وزراء نہیں ہے بلکہ ریئل اسٹیٹ بروکرز ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جلسے یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے اسرائیل پر تنقید کی۔ کہا حکومت ہند اقلیتوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر خاموش رہتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم کرنے والی قوتوں کے ساتھ صف آرا ہے۔ حیدرآباد میں جلسے یوم القرآن کے دوران کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ بیرسٹر اویسی نے مسجد چوک میں منعقد جلسے یوم القرآن میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے اسرائیل پر تنقید کی اور کہا کہ حکومت ہند اقلیتوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر خاموش رہتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم کر رہی قوتوں کے ساتھ صف آرا ہے۔ صدر مجلس نے ومل واڑہ درگاہ کے انہدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مذہبی آزادی پر جان بوجھ کر حملہ قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک خطرناک اشارہ ہے کہ انتظامیہ کی آڑ میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صدر مجلس نے ملک بھر میں خاص طور پر رمضان کے مقدس مہینے کے دوران نفرت انگیز جرائم، ہجومی تشدد اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکمران اداروں پر اقلیتوں کے خلاف خوف، نفرت اور استثناء کی فضا کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا۔ تو بڑا غلط ہوگا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم اسرائیل گئے اور اسرائیل کو جا کر اسرائیل کی پارلیمنٹ میں تقریر کی۔ شہر حیدرآباد کے الوی نگر علاقے میں 30 افراد نے ایک شخص پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں وہاں کشیدگی پھیل گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ الوی نگر میں 30 افراد نے سریش نامی ایک شخص پر حملہ کیا اور اس کی کار کی بھی توڑ پھوڑ کی، جس کے بعد علاقے میں انتہائی کشیدگی پھیل گئی۔ متاثرہ شخص کے زخمی ہونے کے بعد بی جے پی لیڈرز نے پولیس اسٹیشن کے روبرو دھرنا منظم کیا اور الزام لگایا کہ پولیس حملہ وروں کی حمایت کر رہی ہے۔ انہوں نے دھرنے کے دوران ملزمان کو فوراً گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جامع مسجد چوک پہ یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک کی تعلیمات پر روشنی ڈالی، مسلمانوں سے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ پرانے شہر میں جامع مسجد چوک میں یوم القرآن کا انعقاد عمل میں آیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے قرآن پاک کی تعلیمات پر روشنی ڈالی اور لوگوں سے تعلیمات پر عمل کرنے کی اپیل بھی کی۔ اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ تلنگانہ میں SIR میں کسی کا نام نہ کٹنے پائے اور اس کے لیے پارٹی کارکنان ہر قسم کے تعاون کے لیے بھرپور تیار ہیں۔ صدر مجلس نے عوام الناس سے کہا ہے کہ وہ اپنے دستاویزات تیار کر لیں، چونکہ مئی 2026 میں شہریت ترمیمی قانون پر سپریم کورٹ میں حتمی سماعت ہونے والی ہے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے فرزند سوریہ وکرمادتیہ کی شادی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے وزیر ڈی سریدھر بابو کے ہمراہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کی اور چندر بابو کو اپنے بیٹے کی شادی میں مدعو کیا۔ بھٹی وکرمارکا کے فرزند سوریہ وکرمادتیہ 5 مارچ کو حیدرآباد میں شادی کرنے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ نے چندر بابو نائیڈو کو دعوت نامہ پیش کیا۔ اس موقع پر دونوں ریاستوں کے رہنماؤں نے مختصر گفتگو کی۔ رنگا ریڈی ضلع کے شہباد منڈل میں ایک بجری کی لوری کے انجن میں اچانک آگ لگ گئی۔ چوکس ڈرائیور حادثے میں محفوظ رہا۔
ذرائع نے بتایا کہ رنگا ریڈی ضلع کے شاہباد منڈل میں انترام گیٹ پر اس وقت حادثہ پیش آیا جب شاد نگر سے آنے والی بجری کی لوری کے انجن میں اچانک آگ لگ گئی۔ چوکس ڈرائیور نے فوراً لوری کو روکا اور نیچے اتر گیا اور اپنی جان بچائی۔ اطلاع ملنے پر آتش فروش عملہ موقع پر پہنچا اور اس نے آگ پر قابو پا لیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے آگ لگی ہوگی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کے لیے معاون نواز پارٹی کے سرکردہ رہنما ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ پہنچ گئے۔ حال ہی میں ہتھیار ڈالنے والے معاون نواز پارٹی کے سرکردہ قائدین سے جمعہ کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کے لیے معاون نواز پارٹی کے سرکردہ رہنما ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ جن رہنماؤں سے بات چیت کریں گے ان میں دیو جی ملا راجی ریڈی، دامودر چندرنا، این نرسمہا ریڈی و دیگر شامل ہیں۔ مغربی بنگال کے شہر کولکاتہ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مغربی بنگال کے شہر کولکاتہ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس ہوئے جس کے بعد شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.5 ریکارڈ کی گئی۔ جھٹکے محسوس ہوتے ہی لوگ گھروں اور دفاتر سے نکل کر کھلی جگہوں پر جمع ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلے کا مرکز پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں واقع تھا۔ جھٹکے چند سیکنڈ تک محسوس کیے گئے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بلند عمارتوں میں ان کی شدت زیادہ محسوس کی گئی۔ حکام نے کہا ہے کہ کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے موصول اطلاعات کہتی ہیں کہ زلزلے کے دوران گھروں میں فرنیچر اور چھت کے پنکھے ہلتے ہوئے دیکھے گئے۔ کئی دفتری عمارتوں میں ملازمین نے صورتحال کو بھانپتے ہی عمارتیں خالی کر دی اور احتیاطاً کھلے میدانوں میں منتقل ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں شہریوں کو خوف کے عالم میں عمارتوں سے باہر نکلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔